جب رسول نے ایک نورانی ہدایت کو جو ایک نورانی ذات کے ذریعے سے ہوتی ہے اس کو ایک مادی چیز سے کیوں مثال دیا؟ تو یقیناً رسول کا فعل بھی بس سے خالی نہیں ہوتا، بلا وجہ نہیں ہوتا۔ ممکن ہے اس لیے رسول نے ہدایت امام حسین کو چراغ سے سمجھانا چاہا ہو، کیونکہ انسان مادی ہے اور اس مادی کائنات میں زندگی گزارتا ہے، لہذا انسان مادیات سے زیادہ مانوس ہوتا ہے، یعنی مادیات کے ذریعے سے کہ جس سے انسان زیادہ مانوس ہوتا ہے، اگر اسی کے ذریعے سے سمجھایا جائے تو انسان جلدی سمجھتا ہے۔ اسی لیے رسول نے ممکن ہے کہ دنیا کی ایک مادی چیز کو مثال بنایا، ہدایت امام حسین کو سمجھایا، اور وہ مادی چیز کیا ہے؟ چراغ۔ کہ حسین ہدایت کا چراغ۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ آتا ہے اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول نے چراغ کا انتخاب کیا، جبکہ اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو چراغ سے زیادہ اجالا دینے والی، لیکن سب سے پہلے یہ بات واضح ہو جائے کہ چراغ کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟
चिराग उस रोशनी देने वाले दिए को कहा जाता है या आग को कहा जाता है कि जो खुसूसी तौर पर उजाले के तौर पर घरों में जलाया जाता है और वो देर से जलाया जाता है। असलम मिस्ताक चिराग का ये अगर किसी फारसी जबान में बल्ब को भी चिराग करते, लेकिन असल इसका मिस्ताक वही है जो तेल के जरिए से चिराग जलाया जाता है। मिस्ताक कदम और जो इंसान के ज़हन में माना फौरन तबादुर करता है, यानी ज़हन जिस माना की तरफ फौरन जाता है, वो चिराग वो है कि जो तेल के जरिए से जलाया जाता है। तो रसूल ने दुनिया की बहुत सारी रोशनी देने वाली चीजों को छोड़ करके इस चिराग का इंतखाब किया, जबकि सूरज पूरी कायनात को रोशनी फैलाता है, रोशनी तकसीम करता है। ये चांद भी कुछ रोशनी देता है दुनिया वालों को, लेकिन रसूल ने इन चीजों के जरिए से हिदायत इमाम हुसैन को नहीं समझाया। मिसाल के तौर पर सूरज को मिसाल नहीं बनाया, चाँद को मिसाल नहीं बनाया कि मेरे हुसैन की हिदायत सूरज के सीखे या मेरे हुसैन की हिदायत चाँद के सीखे। चिराग से मिसाल देने की जरूरत क्यों हुई रसूल को और क्यों समझाया चिराग के जरिए से? मुमकिन है इसलिए रसूल ने चिराग का इंतखाब किया हो कि जो खुसूसियतें चिराग में पाई जाती है वो सूरज में नहीं पाई जाती। बहुत सारी खुसूसियतें जो चिराग में पाई जाती है वो चांद में नहीं पाई जाती। चांद एक वक्त के लिए महदूद होता है, वो सिर्फ रात में निकलता है, दिन में नहीं निकलता। अगर दिन में अंधेरा भी हो जाए तो चिराग तो जो है ये चांद निकल करके रोशनी देने नहीं आएगा। लिहाजा चांद की रोशनी सिर्फ रात के लिए महदूद है, उसका निकलना रात से महसूस है, वो कभी दिन के उजाले में नहीं निकलेगा और ना रोशनी फैलाएगा। इसी तरीके से सूरज है, सूरज सिर्फ दिन में निकलता है, रात में नहीं निकलता, लिहाजा सिर्फ दिन के लिए महसूस होता है ये सूरज। तो रसूल ने इसलिए इंतखाब चिराग। दूसरा नुक्ता और दूसरी वजह ये हो सकती है कि इमाम हुसैन की ज़ात को, उनकी हिदायत को रसूल ने चिराग के जरिए से समझाया, क्योंकि चिराग की एक खूबी ये होती है कि चिराग की लौ हमेशा बुलंद होती है, चिराग की हमेशा लौ बुलंद होती है, कभी काटने से न कटती है न झुकाने से झुकती है। ये चिराग की लौ ये खूबी है, ये दुनिया की किसी रोशनी में ये खूबी नहीं पाई जाती जो चिराग की। चिराग की लौ को आप कितने ही तेज धार चाकू से, तलवार से, खंजर से काटना चाहे नहीं कटेगी, कभी नहीं कटेगी। आप उसके ऊपर हाथ रख दीजिए, कोई भी सख्त चीज रख दीजिए और चाहिए कि उसकी लौ को झुका दें, उसकी लौ कभी झुकेगी। रसूल खुदा जानते थे कि हुसैन के हिदायत में क्या खूबी पाई जाएगी, इसीलिए चिराग की रोशनी से तशबीह की इमाम हुसैन की हिदायत को कि दुनिया सरे हुसैन को काट करके ये समझेगी कि हमने हिदायत के चिराग को खामोश कर दिया है, हिदायत के लौ को झुका दिया है, लेकिन सर कटने के बाद, लोग के नेज़े पर बुलंद होने के बाद सरे हुसैन तिलावत करके बताएगा कि ना हिदायत का चिराग गुल हुआ है ना उसकी लौ झुकी है।
سمجھے کہ حسین کو قتل کر دیا ان کی ہدایت خاموش ہو گئی، بجھ گئی؟ نہیں، ان کی ہدایت ختم ہوئی کے بجائے آپ دیکھیں کہ امام حسین کا سر کاٹا جانے کے بعد امام حسین کا سر جہاں جہاں سے گزرا ہے ہدایت کو پھیلاتا ہوا، راہب کا واقعہ شاہد ہے کہ راستے میں راہب نے جو ہے سر امام حسین شیوے سے مانگا، اس نے کہا نہیں، ہم نہیں دیں گے تمہیں، ہم لے جا رہے ہیں اس کو ابن زیاد کے پاس، انعام ہم کو ملے گا، انعام لے کے راہب نے کہا انعام کتنا ملے گا تم کو؟ کہا 10,000 درہم ملے گا۔ راہب نے کہا 10,000 درہم میں دیتا ہوں ایک رات کے لیے، 10,000 میں دیتا ہوں۔ یہ ہدایت امام حسین کہ راہب لے گیا، 1 گھنٹے کی مہلت صرف دی تھی راہب کو، ایک ہی گھنٹے میں راہب کو منقلب کر دیا امام حسین۔ اور وہ خود جملہ کہنے لگا، اے فرزند رسول، اپنے نانا کی بارگاہ میں گواہی دیجیے گا کہ میں آپ کے سامنے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہدایت پھیلاتا ہوا ہے، ہدایت واقعہ یہ سب۔ تو یہ چراغ کی خوبی ہے کہ اس کی لو نہ جھکتی ہے نہ کاٹتی، یعنی ہدایت امام حسین نہ ختم ہونے والی ہے نہ رکنے والی، یہ تمامی ہدایت۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا امام حسین سے زیادہ جتنی متاثر ہے کسی اور امام سے نہیں، امام حسین کے نام سے جتنی گرویدہ ہے اور کسی امام کے نام سے گرویدہ نہیں ہے۔ یہ رسول نے جو فرمایا، اس حقیقت کی طرف رسول نے اشارہ فرمایا۔ ایک اور جو ہے خوبی چراغ کی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی چراغ چلایا جاتا ہے اس کے کچھ پروانے ہوتے ہیں، پتنگے پروانہ ان کو کہا جاتا ہے، وہ ارد گرد منڈلانے لگتے ہیں، جیسے چراغ جلتا ہے کچھ پروانے آتے ہیں منڈلانے لگتے ہیں، آپ لاکھ بھگائیے وہ بھاگتے نہیں، یعنی چراغ کی اتنی شیدائی ہوتی ہے کہ چراغ میں جان دینا پسند کرتے ہیں لیکن بھاگنا نہیں پسند کرتے۔ آپ چراغ بجھا دیجیے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر جلائیے، پھر بھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، وہ بھاگتے نہیں، آس پاس منڈلاتے ہیں۔ جان دینا پسند ہے ان کو لیکن فرار کرنا ان کو پسند نہیں ہے۔ رسول چراغ سے مثال دے رہے ہیں، اسی لیے مثال دے رہے ہیں کہ میرے لال حسین کے بھی ایسے پروانے ہوں گے کربلا کے میدان میں، جب حسین چراغ کو خاموش کریں گے اور کہیں گے کہ جس کو جانا ہو وہ چلا جائے، میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، لیکن جب دوبارہ چراغ جلایا جائے گا تو سب اپنی جگہ پر موجود ہوں گے اور یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، مولا آقا ہم کو ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی شہید کیا جائے، قتل کیا جائے اور دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر بھی ہم آپ کے قدموں کو چھوڑ کر کے جانے والے نہیں۔ یعنی حسین کی عظمت و منزلت کو رسول خدا بتا رہے ہیں کہ حسین کی ہدایت ایسا چراغ ہوگی کہ ایسے کچھ پروانے ہوں گے کہ حسین پر فدا ہو جانا یہ اچھائی سمجھیں گے، بھاگ جانا اس کو بڑی سمجھیں گے۔ ایسے پروانے پائے جائیں گے، حسین کو چھوڑنا پسند نہیں کریں گے، فرار کرنا پسند نہیں کریں گے۔ کہنے والوں نے کہا کہ آقا کیا آپ کے علاوہ بھی کہیں زندگی کی جا سکتی ہے؟ آپ کے قدموں کو چھوڑ کر کے بھی کہیں زندگی کی جا سکتی ہے؟ کوئی زندگی جو آپ کے بغیر ہو سکتی ہے؟
یہ کون لوگ ہیں کہ امام حسین کے لیے بیٹا اور چاہنے والے لوگ. تو یہ چراغ کی دوسری خوبی ہے. کچھ پروانے ہوتے ہیں جو جان دینا پسند کرتے ہیں لیکن بھاگنا پسند نہیں کرتے. رسول خدا جانتے تھے کیسی پروانے. اسی لیے امام حسین نے فخر کیا تھا اپنے اصحاب کا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا رسول کو ملے نہ بھائی حسن کو ملے نہ کسی اور نہ بابا علی کو ملے. فخر بہترین اصحاب ہے میرے اصحاب. اور ایک خوبی چراغ کی یہ ہوتی ہے کہ چراغ خود کو تپاتا ہے دوسروں کو روشنی دیتا ہے. خود جلتا ہے دوسروں کو روشنی. رسول نے اسی لیے چراغ سے مثال دی کہ حسین کی ہدایت ایسی ہوگی کہ حسین ہدایت بشر کے لیے اپنے گلے پر خنجر چلوانا پسند کرے گا لیکن لوگوں کو گمراہی پر باقی رکھتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرے گا. خود مصیبتوں کا شکار ہو جائے گا لیکن لوگوں کو نجات کا راستہ بتائے گا. یہ چراغ کی خوبی یہ خود تپاتا ہے اپنے آپ کو دوسروں کو راستہ بتاتا ہے دوسروں کو اجالا دیتا ہے. امام حسین نے لوگوں کی ہدایت کی خاطر شہید ہونا پسند کر لیا مال و اسباب کا لٹنا پسند کر لیا ناموس کی بے حرمتی کو پسند کر لیا لیکن عالم بشریت کی جو ہے گمراہی کو پسند نہیں کیا. یہ چراغ کی خوبی امام کی ہدایت کی. یہ تو اللہ صلی علی محمد وآل محمد. اور سب سے بڑی خوبی جو چراغ کی ہوتی ہے اور بہت اہم خوبی جو چراغ کی وہ یہ ہے کہ ایک چراغ سے جتنے بھی چراغ جلائے جائیں اس چراغ کی دم میں کوئی کمی نہیں. یہ سب سے بڑی خوبی یعنی چراغ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے کمال بانٹ کر بھی صاحب کمال رہتا ہے. صاحب کمال رہتا ہے. جناب موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا معبود جنت کی خوبی تو نے یہ بتائی ہے کہ جنتی لوگ جنت کے پھل کھائیں گے نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن جنت کی نعمت میں کبھی کوئی کمی نہیں ہے. ایک سمندر ہے ایک سمندر سے آپ ایک قطرہ بھی نکال لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم ہو گیا سمندر. ایک قطرہ کم ہو گیا سمندر سے. لیکن جنت کی نعمتیں کبھی کم نہیں ہوں گی استعمال کرنے سے کھانے سے کبھی کم نہیں ہوں گی. ایک سیب 10 سیب انسان نے کھا لیا تب بھی نعمت جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. جیسی ہی نعمت ویسی ہے. جناب موسیٰ نے کہا معبود اس کی دنیا میں کوئی مثال ہے تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ہاں اس کی مثال ہے. کیا مثال ہے؟ کہا ایک کمرے میں ایک چراغ جلائیے اس چراغ سے دیگر چراغ جلا جلا کر کے پورا کمرہ بھر دیجیے. اس کے بعد پہلے چراغ کی لو دیکھیے کوئی کمی ہوتی ہے اس میں. جناب موسیٰ نے اس کی کہا معبود بڑا مجھے یقین آ گیا میں نے مان لیا کہ نعمت جنت میں ایسی کوئی کمی نہیں ہوگی جیسے اس چراغ کی لو میں کوئی کمی نہیں. تو چراغ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اپنی خوبی بانٹ کر کے بھی اپنی خوبیوں پر باقی رہتا ہے. ایسے ہی ذات امام حسین ہے کہ دنیا کو ہدایت بانٹ کر کے بھی اپنے کمال و فضیلت پر باقی رہے گا. کمال دے گا پھر بھی صاحب کمال. اور دوسری خوبی اسی چراغ کی یہ ہے کہ دیکھیے چراغ جب جلتا رہتا ہے مسلسل تو اس کی لو کبھی کبھی دھیمی ہو جاتی ہے. تو کیا کرتا ہے انسان اس کی
کو بڑھانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اجالا اور تیز ہو جائے، لو اس کی اور بلند ہو جائے. کیا کیا جاتا ہے؟ لو کو بڑھانے کے لیے، اجالے کو بڑھانے کے لیے اس کی بتی کو کاٹ دیا جاتا ہے. جیسے قلم خوشخط ہو جائے، اچھا چلنے لگے، جو لکڑی سے بنایا جاتا ہے قلم، اس کی نوک کو کاٹ دیا جاتا ہے تو پہلے سے اچھا چلنے لگتا ہے. اس کرنے کے لیے اس کی روشنی کو بڑھانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جو بتی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ لو چل رہی ہوتی ہے اس پر خط رکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. جب کاٹ دیا جاتا ہے تو اس کی لو تیز ہو جاتی ہے، وہ چراغ اچھا جلنے لگتا ہے. امام حسین کو چراغ سے مثال رسول خدا نے اسی لیے دی ہوگی کہ امام حسین کو ان کی زندگی میں کوئی پہچانتا رہا ہو یا نہ پہچانتا رہا ہو، لیکن شہادت حسین کے بعد، سر حسین کٹنے کے بعد حسین کی ہدایت اتنی عام ہو جائے گی کہ پوری دنیا جاننے اور پہچاننے لگے گی. سبحان اللہ، محمد والے کتنے لوگ پہچانتے تھے؟ بس چند شہر کے لوگ، مکہ مدینے یا کچھ لوگ، اور وہ بھی اس عنوان سے نہیں جیسا کہ رسول نے پہچانوایا تھا. ایک عام آدمی کے عنوان سے حسین کو زیادہ پہچانا. لیکن واقعہ کربلا کے بعد، سر حسین کٹنے کے بعد، شہادت امام حسین کے بعد دنیا نے آج کیسے پہچانا کہ ہر انسان جب بھی حسین کا نام لیتا ہے تو کہتا ہے امام حسین. سبحان اللہ، یعنی امام کے عنوان سے جانا جاتا ہے، رحمت تقسیم کرنے کے عنوان سے جانا جاتا ہے، ہدایت بانٹنے کے عنوان سے جانا جاتا ہے، فائدہ حاصل کرنے کے عنوان سے جانا جاتا ہے. اسی لیے ہر قوم کی فرد امام حسین پر آج فدائی نظر آتی ہے. صلوات محمد والے محمد. یہ چراغ کی دنیا ممکن ہے، اس لیے رسول خدا نے امام حسین کے ذات گرامی کو، ان کی ہدایت کو چراغ سے کر دیا. یہ پہلا جملے کا پہلا حصہ، حدیث کا پہلا حصہ کہ ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ. اور دوسرا حصہ وسفینۃ النجاۃ، اور نجات کی کشتی. نجات کی کشتی، رسول نے فرمایا نجات کی کشتی ہے حسین کی ذات گرامی. یعنی ایک یقینی بات رسول نے کہی. ایسا نہیں کہا ہے کہ جو حسین سے متمسک ہوگا ہو سکتا ہے نجات پا جائے. ایک یقینی بات کہ ہدایت کا، نجات کا سفینہ، نجات کی کشتی ہے حسین کی ذات. یعنی جو ذات امام سے متمسک ہوگا یقینی طور پر وہ نجات پائے گا. سفینہ ایک سواری ہوتی ہے. دنیا میں آج بہت ساری سواریاں ایجاد ہوتی ہیں، ایک سے بڑھ کر کے ایک تیز رفتار سواری، بہت ہی سہولتوں والی سواری. لیکن کوئی دنیا میں ایسی سواری نہیں ہے جس کے بارے میں دنیا والے یہ فیصلہ کر کے سواری کو آگے بڑھائیں کہ جو اس پر سوار ہوگا یقینی طور پر صحیح و سلامت منزل تک پہنچ جائے گا. ہے دنیا کی کوئی سواری جو اتنی ذمہ داری کے ساتھ چلائی جا رہی ہو؟ ہر ایک میں گنجائش رہے گی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منزل تک نہ پہنچ پائے، حادثے کا شکار ہو جائے. اسی لیے احتیاطی تدابیر کی جاتی ہے ہر سواری کے ساتھ. یہ احتیاطی تدابیر کا کرنا یہ خود بتلاتا ہے کہ سواری کا انجام تک صحیح و سلامت پہنچنا یقینی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو جائے.
منزل تک پہنچنے کے بعد کہنا کہ جو میں یقینی طور پر صحیح و سلامت پہنچ گیا، اس کو سواری کے اچھا ہونے کے دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ سواری کے اچھا ہونے اور یقینی طور پر منزل تک پہنچانے کے لیے صحیح سلامت، یہ سواری چلنے سے پہلے کہا جائے گا، کیونکہ جب پہلے کہا جائے گا تبھی انسان سوار ہوگا اس پر، نہیں تو کش مکش کا شکار رہے گا، خود بھی جو ہے تیاری کے ساتھ آگے بڑھے گا، بھائی بچے تو بچے اور پہنچے تو پہنچے۔ لیکن رسول نے پہلے اعلان کر دیا یہ ذات امام حسین وہ سفینہ ہے جو اس پر سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، تاکہ جو سوار ہو یقین کے ساتھ سوار ہو، جو ہے شک و شبہ میں نہیں کہ نجات پائے تو پائے، نہ پائے تو نہیں۔ رسول نے یقین کے ساتھ کیوں کہا کہ ذات حسین نجات کا سفینہ ہے؟ کیونکہ ایک سفینہ دنیا میں ایسا تھا کہ جس پر سوار ہونے والے یقینی طور پر نجات تک پہنچے، اور وہ سفینہ چلنے سے پہلے اس کی گارنٹی لی گئی تھی کہ جو اس پر بیٹھے گا وہی نجات پائے گا۔ قرآن مجید میں اس سفینے کا ذکر ہے۔ طوفان نوح آیا، چاروں طرف پانی تھا، ہر طرف پانی تھا، بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جناب نوح کا فرزند پہاڑ پر بھاگا چلا جا رہا تھا، جناب نوح نے پکارا، بلایا، بیٹا آ جا کشتی میں، نجات پا جائے گا، بچ جائے گا۔ لیکن بیٹے نے کیا کہا؟ نہیں، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا دے گا۔ یعنی کشتی نوح یقینی طور پر نجات دہندہ کیسے ہوئی؟ قرآن نے فرمایا کہ جناب نوح سے اللہ نے کہا، اے نوح بیٹے سے کہہ دیجئے لا عاصم اليوم، یہ قرآن کی آیت ہے، لا عاصم اليوم، بیٹے سے کہہ دیجئے کہ آج کے دن کوئی چیز تم کو نہیں بچا پائے گی، آج کے دن کوئی چیز تجھے بچا نہیں پائے گی سوائے میری کشتی کے، جو کشتی پر بیٹھے گا وہی نجات پائے گا۔ یعنی جناب نوح کی کشتی جو تھی وہ ایسی سواری تھی جس کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی کہ جو اس پر بیٹھے گا وہی صحیح و سلامت رہے گا، وہی سلامت رہے گا۔ یہ یقینی سواری تھی جس پر بیٹھنے والوں کی ذمہ داری۔ تو یہ وہ کشتی ہے کہ اسی کشتی سے رسول اکرم نے تشبیہ دی ہے ذات امام حسین کو کہ میرے حسین کی ذات کشتی نوح جیسی ہے کہ جو کشتی نوح پر بیٹھا وہ صحیح و سلامت منزل تک پہنچ گیا، ایسے ہی جو ذات امام حسین سے تمسک کرے گا وہی نجات پائے گا، وہی یقینی طور پر جنت تک پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو نہیں تمسک کیا وہ ہلاک ہو جائے گا، جیسے جو کشتی نوح پر نہیں بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ ذمہ داری کے ساتھ رسول نے بیان کیا، ذمہ داری کے ساتھ۔ کشتی نوح پر بیٹھنے والے اور کشتی جناب نوح کیسی تھی کہ کشتی نوح نجات تک پہنچی، بیٹھنے والے بھی نجات پائے۔ خوبی کیا تھی؟ کیونکہ رسول خدا نے سفینے سے تشبیہ دی ہے ذات امام حسین، اور ہر سفینہ نہیں بلکہ سفینہ جناب نوح سے۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سفینہ جناب نوح میں کیا خوبی تھی کہ وہ حتماً نجات تک پہنچی، بیٹھنے والے نجات تک پہنچے۔ کشتی جناب نوح کی خوبی یہ تھی کہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ کشتی جناب نوح کی خوبی کیا تھی۔ کشتی کو اللہ نے اپنے حکم سے بنوایا تھا، یعنی کشتی جناب نوح اللہ کے حکم سے بنی تھی۔ بنانے والا کون تھا؟ معصوم نبی خود جناب نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو بنایا تھا۔
چاہتے تو جناب نوح کسی نجار سے بنوا لیتے، لیکن اگر کسی غیر معصوم کا ہاتھ لگ جاتا، کسی غیر معصوم کا ہاتھ لگ جاتا تو یہ نجات تک نہ پہنچا پاتی۔ اللہ نے اس کو معتبر بنایا اس عنوان سے کہ ایک معصوم ہی بنائے گا اس کشتی کو، غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ تو یہ کشتی کی خوبی اللہ کے حکم سے بنائی گئی۔ بنایا کس نے؟ معصوم نبی نے بنایا۔ یہ پہلی خوبی۔ دوسری خوبی کیا تھی اس کشتی کی؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ یہ کشتی جب چلی تو کیسی چلی؟ چلانے والا کون تھا؟ چلانے والا خدا تھا۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ یہ جب کشتی چلتی تھی تو اللہ کے نام سے چلتی تھی، جب رکتی تھی تو اللہ کے نام سے رکتی۔ یعنی اللہ جہاں چاہتا تھا وہاں چلاتا تھا، جہاں روکنا چاہتا تھا وہاں پر یہ کشتی رک جاتی تھی۔ تو یہ خوبیاں تھی کشتی جناب نوح علیہ السلام کی، اور یہی خوبی جو ہے امام حسین کے ساتھ گرامی ہے۔ یہ امام حسین کی ہدایت اللہ کی جانب سے تھی، غیر اللہ کی طرف سے نہیں تھی، کیونکہ کس نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی؟ رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت کا چراغ ہے حسین، نجات کی کشتی ہے۔ کس نے فرمایا؟ رسول نے فرمایا۔ رسول اپنی طرف سے بولتے ہیں؟ نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ بغیر وحی الہی کے رسول کلام نہیں کرتے۔ تو رسول نے اگر فرمایا کہ نجات کی کشتی ہے تو خود سے نہیں کہا ہے بلکہ اللہ کے حکم سے کہا ہے۔ یعنی حسین کی اگر ہدایت ہوگی، اگر حسین کے ذریعے سے انسان کو نجات ملے گی تو اس لیے نجات ملے گی کہ حسین کو ہادی اللہ نے بنایا ہے۔ اس لیے انسان ہدایت تک پہنچے گا یقینی طور پر۔ حسین کی ہدایت کس کے اشارے پر ہوتی ہے؟ یہ کس کے اشارے پر ہدایت کرنے والے ہیں؟ تو قرآن نے ارشاد فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ یہ تو وہ ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو جیسے کشتی جناب نوح محفوظ ہے ہر طریقے سے، ہدایت اور کشتی کا نجات تک پہنچانا اللہ کے حکم سے ہے، معصوم نبی کے ذریعے سے یہ کشتی بنائی گئی ہے۔ ایسے ہی ہادی اللہ نے حسین کو بنایا ہے، اور رسول اور حسین کے کردار پر عصمت کا پہرا اللہ نے آیت تطہیر کے ذریعے سے لگایا ہے کہ ہدایت حسین کی ایسی ہوگی کہ اس میں کوئی خطا نہیں پائی جائے گی۔ یقینی طور پر ہدایت اور نجات تک انسان یہ چیزیں، یہ خوبیاں جو کشتی جناب نوح میں ہے وہی امام حسین کے ساتھ میں پائی جاتی ہے۔ جیسے کشتی نوح معصوم تھی چلنے میں، کوئی خطا اس نے نہیں کیا، کہیں سے کوئی گمراہی نہیں آئی، اللہ کے اشارے پر چونکہ چل رہی تھی اس لیے کوئی خطا نہیں تھی۔ ایسے ہی ہے بات ہدایت امام حسین میں کوئی خطا نہیں ہے، کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے، ہادی امام حسین بنے اللہ کی جانب سے، اور ہدایت بھی بے خطا ہے کہ امام حسین کی ہدایت میں کوئی خطا نہیں ہوگی۔ دلیل کیا ہے کہ اس ہدایت پر آیت تطہیر کا پہرا ہے، عصمت کا پہرا لگا ہوا ہے کہ ان کی ہدایت میں کبھی کوئی خطا نہیں پائی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے کشتی جناب نوح یقینی طور پر نجات تک پہنچی ہے، ایسے ہی جو انسان امام حسین کے دامن سے متمسک ہو جائے گا یقینی طور پر نجات تک پہنچ جائے گا۔ صلوات پر محمد وعلیہ کشتی جناب نوح علیہ السلام چلی، کس عالم میں چلی؟ کہ ہر طرف
کے ذہن کو موڑ دیا کہ دنیا کی ایک ہی کشتی تھی جو ذمہ داری کے ساتھ نجات تک پہنچی، اب حسین کی نجات بھی حتمی ہے اور ذمہ داری والی ہے، تو یقیناً لفظ سفینہ رسول نے استعمال کیا۔ ہو سکتا ہے حکمت یہ بھی ہو کہ سفینہ نوح کی طرف انسان کے ذہن کو رسول موڑنا چاہتے ہیں کہ انسان اگر کھولنا چاہتا کوئی سفینہ ہے دنیا کا جو حقیقی طور پر نجات تک پہنچا ہو تو کھول لے گا قرآن مجید، وہ سفینہ جناب نوح ایسے عالم میں چلا کہ ہر طرف پانی تھا، ہر طرف پانی۔ انسان اگر خشکی میں سفر کرے تو اگر سواری کو چھوڑ بھی دے، راستے میں اتر بھی جائے تو نجات ممکن ہے، انسان بچ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کچھ دن میں صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ جائے، امکان ہے بچنے کا۔ لیکن ہر طرف اگر پانی ہو اور کشتی کا انسان سفر کر رہا ہو، بیچ راہ میں اتر جائے تو نجات ممکن ہے، کہیں سے کوئی نجات ممکن نہیں بچ سکتا انسان۔ کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ پانی ہے، ہر جگہ پانی ہے، جائے گا تو کہاں جائے گا؟ نجات حاصل کرے گا تو کیسے نجات حاصل کرے گا؟ کیونکہ ہر طرف پانی تھا اور پانی پہاڑوں کو بھی ڈبانے والا تھا، اسی لیے جناب نوح نے کہا تھا لا عاصم اليوم، بیٹا آج کے دن سوائے اس کشتی کے تجھے کوئی چیز بچا نہیں پائے گی۔ تو انسان اگر سواری کو خشکی میں چھوڑ دے تو نجات ممکن ہے، لیکن پانی کے گرد میں آ کر کے بیچوں بیچ آ کر کے اگر کشتی کو چھوڑ دے تو نجات کا امکان کہیں سے نہیں ہے۔ یعنی ذات امام حسین کو رسول نے پہچانوایا کہ جب بدعتوں کا اندھیرا چھا جائے، کفر و نفاق کا اندھیرا چھا جائے تو ذات حسین کے علاوہ نجات کا کوئی اور سہارا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حسین ہوگا جو تمہیں ہدایت کی روشنی دے گا اور کوئی تمہیں نجات نہیں دے پائے۔ ایک اور سوال پہ محمد وعلیہ سے نجات کو رسول نے یقینی بنایا کہ یہی حسین ہے جن کے دامن سے انسان اگر متمسک ہوگا تو نجات پائے گا، جن کے دامن کو چھوڑے گا تو نجات کہیں نہیں ہوگی، صرف نجات ممکن ہے وہ لوگ، یہ تو وہ کشتی تھی جس نے لوگوں کو نجات دیا اور یقینی نجات تک پہنچایا لوگوں کو، لیکن سوار ہونے والے کون تھے جو نجات تک پہنچے؟ کیسے لوگ؟ کیا ہر ایک کو نجات تک پہنچا دیا اس کشتی نے؟ جو کشتی جناب نوح پر سوار تھے نہیں، وہی لوگ نجات پائے کشتی جناب نوح کے ذریعے سے جن کا ایمان اور عمل اچھا تھا، جو صاحب ایمان تھے اور جو صاحب عمل تھے۔ جب جناب نوح نے بیٹے کو بلایا تھا تو اللہ نے منع کر دیا، نوح نہ بلائیے بیٹے کو، جانے دیجیے اس سے۔ لیکن ایک بیٹا ہے، جذبہ پدری آواز دے رہا ہے کہ بیٹے کو بلا لیجیے، اس کو بھی کشتی میں بٹھا لیجیے۔ اللہ نے منع کیا، نہ بلائیے، کیونکہ اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ نجات کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ صاحب ایمان و عمل نہیں ہے، کشتی اس کے لیے نہیں ہے۔ جناب نوح کو روکا، مت بلائیے، کیونکہ آپ کا بیٹا کشتی میں بیٹھنے کا اہل نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ آپ کے بیٹے کا عمل اچھا نہیں ہے، اور کشتی میں وہ بیٹھے گا، نجات اس کو ملے گی کشتی کے ذریعے سے جو اس کا عمل صالح ہو، جس کا عمل اچھا ہو۔
امام حسین کے دامن سے متمسک ہونے والا نجات وہی پائے گا جو صاحب ایمان و عمل ہو. اسی لیے رسول نے ارشاد فرمایا یا علی شیعتوں کا ہم الفائزون، آپ کے پیروکار ہی کامیاب ہونے والے ہیں، دوسرے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. یہی پڑھتے نا حدیث کے سامنے بھی پڑھتے ہیں اور حدیثوں میں بھی موجود ہے کہ رسول نے علی سے یہی کہا یا علی شیعتوں کا ہم الفائزون، آپ کے شیعہ وہی کامیاب ہوں گے. شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کا مطلب ہے پیروکار. شیعہ کا مطلب ہے پیروکار، یعنی وہی شیعہ یقینی طور پر کامیاب ہوگا روز محشر جو پیروکار مولائے کائنات اہل بیت ہوگا. لیکن جو گنہگار ہوگا اس کے لیے ممکن ہے کہ نجات پا جائے، یقینی فیصلہ نہیں ہے. امید لگائے رہو، ہو سکتا ہے اللہ بخش دے، رحمت میں لے لے. ہو سکتا ہے کہ پہلے جلائے جاؤ، پہلے سزا دی جائے، اس کے بعد تم کو جنت میں بھیجا جائے. تو یہ چیز یقینی نہیں ہے. اگر صرف موحد پہ اہل بیت ہے، گناہ ہے ساتھ میں، تو یقینی نہیں ہے. لو لگائے رہو، نجات پا سکتے ہو، لیکن اگر پیروکار ہو تو یقینی طور پر نجات پا جاؤ. کہیں پر کوئی رکاوٹ نجات پانے میں نہیں آئے گی. نہ موت کے وقت کوئی رکاوٹ آئے گی، نہ عالم برزخ میں کوئی رکاوٹ آئے گی، نہ قبر میں کوئی رکاوٹ آئے گی، نہ عالم محشر میں کوئی رکاوٹ آئے گی. روح نکلے گی بھی تو جنتیوں کی طرح انسان. عالم قبر میں ہوگا تو قبر کو بھی جنت بنا دیا جائے گا. برزخ میں ہوگا تو عالم جنت کا ماحول ہوگا، جنت کا ماحول برزخ میں ہوگا. اور عالم محشر میں آئے گا تو محشر میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. صراط سے ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی چمک جایا کرتی ہے. صلوات پر محمد لڑکھڑاتا ہوا، گرتا پڑتا ہوا، کبھی زخمی ہوگا، کبھی چلائے گا، کبھی پیاس لگے گی، کبھی بھوک لگے گی. یہ اذیتیں سہتا ہوا انسان جب تک اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہ کر لے گا اس وقت تک شفاعت رسول اور آل رسول اس کو نصیب نہیں. یہ یقینی طور پر رسول نے اگر کہا ہے کہ نجات کون پائے گا تو وہی لوگ پائیں گے، انہی صفات کے حامل لوگ نجات پائیں گے جن صفات کے حامل کشتی نوح میں بیٹھنے والے تھے. جن صفات کے حامل کشتی نوح میں بیٹھنے والے کیسے لوگ تھے؟ قرآن نے بتایا کہ ایمان اچھا تھا، عمل بھی صالح تھا. اس لیے جس کا عمل غیر صالح تھا اللہ نے منع کر دیا، مت بلاؤ اس کو جانے دو. بیٹا بھی ہے تو کیا جانے دیجیے، یہاں پر رشتہ کام نہیں آئے گا، یہاں پر عمل ہے. عمل کی تصویر پر انسان. تو رسول نے ذات امام حسین کو اس طریقے سے پہچان دیا کہ ان الحسین مصباح اللہ صفی، ہدایت کا چراغ. لیکن یہ ہدایت انہی کو ملتی ہے کہ جن کے ظرف میں تھوڑا بہت اجالا موجود ہو، جن کا ضمیر تھوڑا بہت جاگ رہا ہو، جن کی فطرت میں تھوڑا بہت اجالا پایا جا رہا ہو. وہی انسان امام حسین سے کی ہدایت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ان کی ہدایت اسی کو مل سکتی ہے. لیکن جس کا ضمیر بالکل مردہ ہو چکا ہو، فطرت بالکل جس کی مر چکی ہو، جس پر گمراہی کی مہر لگ چکی ہو، ہدایت امام حسین ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. کربلا کے میدان میں خطبے دے دے کر کے امام حسین کو فرماتے
کہ میری باتوں کا اثر تم پر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میری ہدایت تمہارے لیے کارآمد کیوں ثابت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ تمہارے ضمیر مردہ ہے، تمہاری فطرت مر چکی ہے، تمہارے پیٹ حرام سے اتنے بھر چکے ہیں کہ اب تم پر گمراہی کی مہر لگ چکی ہے۔ اب میرا کلام تم پر اثر انداز ہے۔ صرف یہی نہیں کہ امام حسین نے اسی عنوان سے بلکہ جو کچھ بھی امام حسین نے کہا اس بات کا ان یزیدیوں پر کوئی اثر نہیں، حتیٰ کہ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے اگر پانی بھی مانگا تو کوئی اثر نہیں۔ امام حسین نے بچوں کے لیے پانی مانگا، پانی پلا تو بچے پیاسے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے کیا بھی کہا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ جواب ملا تو یہی کہ حسین آپ کے لیے سوائے تلوار کے دوسری مرتبہ امام حسین علی اصغر کو آغوش میں لے کر یزیدیوں کے سامنے آئے، میرا بچہ بڑا پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو، ان لم ترحمونی ارحمونی، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کھاتے تو کم سے کم اس بچے کو اس کو پانی پلا دو۔ امام حسین نے جلتی ہوئی زمین پر علیہ السلام رکھا اور دل والوں کو اپنے ہاتھوں سے سیراب کر یعنی جناب علی اصغر کا حال دکھایا زمین پر لٹا کر یہ کہ میرا بچہ کتنا پیاسا ہے۔ وہ حال کیا تھا جناب علی اصغر کا جب زمین کربلا پر امام حسین نے لٹایا ہے تو جناب علی اصغر کا حال کیا تھا کہ اتنی طاقت نہ تھی جناب علی اصغر میں کہ اپنے ہاتھ پیر کو ہلا پاتے، بس زمین پر پڑے ہوئے کبھی منہ کھولتے تھے یعنی حسین بتانا چاہتے ہیں میرے بچے کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، میرا بچہ کتنا لیکن کوئی ازاداروں آگے نہ بڑھا کہ جو ہے آگر کے قطرے آب سے جو ہے سیراب کر دیتا۔ ایسے موقع پر امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے، لیکن فی یوم عاشوراء جميعاً تنظرونی، اے میرے چاہنے والے روز عاشوراء اگر تم ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، لیکن کسی نے رحم نہیں کیا میرے بچے۔ امام حسین نے اپنی آغوش کو اٹھا لیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ فوج یزید میں بھی ہلچل مچ گئی، کچھ لوگ تھے جو منہ موڑ کر کے رونے لگے جب یہ رنگ دیکھا لشکر کا تو ہمارے ساتھ میں حرملہ کو آواز دی، حرملہ انتا کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے بچے کا خاتمہ کر دے۔ اے عزاداروں، ایک بچے کو ختم کرنے کے لیے ایک معمولی سا تیر کافی تھا، لیکن حرملہ نے تیر سے شعبہ چلے کمان میں جوڑا، فضا میں رہا کیا، ارے وہ تیر آیا علی اصغر کے گلے پر لگا، خون بہنے لگا، اتنا وزنی تیر تھا کہ جب یہ تیر گلے پر لگا زمین کی طرف جھکا ہے، وزن کی وجہ سے زمین کی طرف جھکا تو علی اصغر بھی اپنے بابا کے ہاتھ پر پڑے۔ امام حسین نے تیر کو نکالا، چلو بہا دیا، خون سے بھرا اپنے چلو کو زمین و آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز دی، زمین و آسمان نے ہے میرے آقا، اے حسین اگر خون اتنا تم تک آیا تو نہ زمین سے دانا ہوگے گا نہ آسمان سے پانی برسے گا۔ امت رسول پر رحم کیا حسین نے، علی اصغر کے لہو کو اپنے چہرے پر ملا اور کہا میرے لال میں اسی عالم میں اپنے نام سے گناہ بند کروں گا اور امت کی شکایت کروں گا۔ یہ ہے کہ امام حسین وعدہ کر کے آئے ہیں، کہہ کر کے آئے ہیں کہ ہم بچے کو لے کے جا رہے ہیں، پانی کا مطالبہ کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی پانی پلا دے۔ جناب سکینہ سمجھ رہی ہے کہ میرا بھیا سیراب ہو جائے گا، رضا برس لگائے بیٹھی ہے کہ میرا بچہ سیراب ہو جائے گا، جناب زینب آس لگائے بیٹھی ہے کہ علی اصغر کا حلق تر ہو جائے گا، لیکن حسین لیے ہوئے
خاتم رسول